بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، جناب حفیظ الرحمان صاحب، جناب برجیس طاہر صاحب، جناب پرویز رشید صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ، محمد زبیر صاحب اور ہمارے شیر محمد نذر صاحب، عاطف سلیمان صاحب، عبد الرحمان صاحب اور ڈاکٹر مستان صاحب، عبد الرحیم صاحب اور گپس کے میرے غیرت مندوں، شیروں، دلیروں، بہادروں، شہیدوں اور غازیوں کے وارثوں اور میری اتنی بڑی تعداد میں آئی بہنوں، بیٹیوں، ماں، السلام علیکم. آپ کو محمد نواز شریف کا اور جیل میں بیٹھے ہوئے محمد شہباز شریف کی طرف سے بھی السلام علیکم. ابھی کسی نے اپنی تقریر میں کہا کہ پاکستان کی پہلی سیاستدان بیٹی گپس آئی ہے، تو میں گپس کے اپنے عوام سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی بیٹی اور آپ کی بیٹی اور بہن گپس نہیں آئی، مریم نواز اپنے بھائیوں کے گھر آئی ہے. آج اپنے گھر آئیے. آج بھلے مجھے گلگت بلتستان سے 4 گھنٹے کا سفر کر کے آنا پڑا، لیکن میرا سفر اس سفر کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جو آپ لوگ کر کے آئے ہو یہاں اتنی بڑی تعداد میں. میں اس بات سے واقف ہوں کہ بہت مشکل راستوں سے گزر کے آئے ہو جلسہ گاہ تک، دشوار گزار راستوں سے گزر کر آئے ہو جلسہ گاہ تک، لیکن جب ہمت جوان ہو، جب جذبہ جوان ہو، جب عزم جوان ہو، تو میں آپ کے لیے ایک نعرہ لگاتی ہوں، آلو آلو شیر آلو. اور ایک اور نعرہ بھی ہے، وہ ابھی میں نے سیکھا ہے، اور وہ ہے وتو وتو شیر وتو. لگائیں ذرا یہ بھی نعرہ. اور بڑا اچھا اس کا مطلب ہے کہ آیا آیا شیر آیا. اور گپس جیسے دور دراز علاقوں میں عوام کا یہ اجتماع بتا رہا ہے کہ نہ صرف گپس میں بلکہ گلگت بلتستان میں شیر آیا آیا انشاءاللہ. لگاؤ لگاؤ. ابھی میرے کسی مقرر بھائی نے یہ بات کہی تھی کہ ووٹ کو عزت دو اور گپس کو بھی عزت دو. تو گپس کے میرے غیور باسیوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، جب نواز شریف نے اور حفیظ الرحمان صاحب نے گپس اور یاسین کو درجہ دیا تھا ضلع کا، تو کیا تب گپس کو عزت نہیں ملی تھی؟ ملی تھی نا. اور اب اس کے فنڈز بھی ریلیز ہو چکے ہیں، اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے، لیکن یہ جعلی حکومت
एसपी और डीसी को रोक कर बैठी है। तो मैं आज इस जाली हुकूमत से दरखास्त नहीं करूंगी, मैंने कभी इस जाली हुकूमत को ना हुकूमत समझा है ना इससे दरखास्त की है। मैं ये जरूर कहूंगी कि इनके नसीब में अवाम की खिदमत करना लिखा ही नहीं है। जिसके नसीब में अवाम की खिदमत करना लिखा ही नहीं है, इज्जत दो वोट को, इज्जत दो वोट को, इज्जत दो वोट को, इज्जत दो वोट को। तो जिसके नसीब में अवाम की खिदमत करना लिखा ही नहीं है, उससे दरखास्त करने का क्या फायदा। मैं ये समझती हूं कि जो हक आपको आपकी तरह, आपके लिए भीख की तरह दिया जाए, आपका हक है कि ये बने जिला, और अगर आपका हक आपको ये नहीं दिया जा रहा, तो अब जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें शेर पे मोहर लगाओ और अपने हक को सर उठा के अपने लिए इस्तेमाल करो इंशाअल्लाह। और मेरा वादा है कि जैसे ही गुपिस में और गिलगित बल्तिस्तान में शेर आएगा, गुपिस को और यासीन को जिला का दर्जा इंशाअल्लाह फौरन मिलेगा। जब से मैंने गिलगित बल्तिस्तान की जमीन पे कदम रखा है, मेरी नवाज शरीफ से मोहब्बत में इन पहाड़ों जितना इजाफा हो गया। पूछो उसकी वजह क्या है। एक तो वो रिश्ता है ना बाप बेटी का, जो अल्लाह ताला ने बना दिया है, जिसको बाप भी निभा रहा है, बेटी भी निभा रही है। लेकिन एक वो रिश्ता है जो इस खिदमत को देख के मेरा नवाज शरीफ से और भी मजबूत हो गया है। चाहे वो सड़कें हों या वो हॉस्पिटल्स हों, गिलगित बल्तिस्तान का पहला कैंसर हॉस्पिटल हो, या वो आपका दिल का हॉस्पिटल हो, या वो आपकी यूनिवर्सिटीज के पहले कैंपस हों, या वो कैडेट कॉलेजेस हों, या वो पुल हैं जो मैं अभी देख कर आई, जिसके बारे में मुझे हफीजुर रहमान साहब ने बताया कि उन पुलों के मौजूद ना होने की वजह से आपको कितनी तकलीफ हो रही थी, और नवाज शरीफ ने वो सड़कें, वो पुल बना के आपकी तकलीफ को अल्लाह के फजल से आसान किया है। तो मुझे मेरी नवाज शरीफ से मोहब्बत में और भी ज्यादा इजाफा हो गया है। और फिर चाहे वो गिलगित चित्राल रोड हो, जिसको सीपैक में शामिल किया गया हो, या वो मिसाली अमन हो जो नवाज शरीफ ने और हमारे बहुत ही अहल वजीर आला जिनका नाम है हाफिज हफीजुर रहमान, उन्होंने नवाज शरीफ का सिपाही बनकर जिस तरह दहशतगर्दी का गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन से खात्मा किया अल्लाह के फजलो करम से, उसका नतीजा ये आया कि मुस्लिम लीग नून और शेर की पिछली 5 साल की हुकूमत में एक भी दहशतगर्दी का हमला नहीं हुआ। और ये वही सरजमीन है जहां पिछली हुकूमतों में 1000 से ज्यादा जो है वो दहशतगर्दी की नजर होकर शहीद हो चुके थे। और ये वही अमन है जिसकी वजह से ये जन्नत नजीर जो वादी है, जिसको देख के जन्नत का ख्याल आता है, पूरा रास्ता मैं ये सोचती आई कि अल्लाह ताला कितना बड़ा मुसव्विर है। अल्लाह ताला ने अपना नाम मुसव्विर सिर्फ इसलिए नहीं रखा कि अल्लाह ताला की मुसव्विरी जो है वो हमें बहुत जगह नजर आती है, कुरान में नजर आती है। अल्लाह ताला की मुसव्विरी हमें गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती में भी नजर आती है। तो यहां पर जो सियाहत
سیاح جو آئے پچھلے کئی سالوں میں چند ہزار سیاح آئے، لیکن پچھلے 5 سالوں میں یہاں لاکھوں سیاح آئے، اور وہ اس امن کی وجہ سے اور وہ اس انفراسٹرکچر کی وجہ سے ہے ماشاءاللہ، جو آپ کو نواز شریف نے، آپ کی مسلم لیگ نون کی حکومت نے اور آپ کی وزیر اعلیٰ نے دیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ گلگت بلتستان کے گپس کے میرے بھائیوں، بہنوں، ماں، بیٹوں، بچوں، دیامر اور بھاشا ڈیم پر نواز شریف نے جو کام کیا وہ آج تک کسی حکمران نے نہیں کیا، اور مجھے پتا چلا ہے کہ وہاں کے عوام کو ان کا معاوضہ صحیح نہیں دیا جا رہا۔ میں اس کے لیے بھی آواز اٹھاؤں گی، اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ وہاں پر جو نوکریاں نکل رہی ہیں، جو جاب کریشن ہو رہی ہے، ان میں گلگت بلتستان اور دیامر کے عوام کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا۔ تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ میں ہر سطح پر، یہ شاہد خاقان عباسی صاحب یہاں موجود ہیں، نیشنل اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، مسلم لیگ نون کو لیڈ کرتے ہیں، اور یہاں پرویز رشید صاحب بھی موجود ہیں جو سینٹ میں مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرتے ہیں۔ میں ان دونوں سے یہ درخواست بھی کروں گی کہ گپس کے ضلع کا جو مقدمہ ہے اس کو ایڈمنسٹریشن نہیں دی جا رہی، دیامر اور بھاشا ڈیم کا جو مقدمہ ہے جہاں پر ان کو معاوضہ نہیں دیا جا رہا، اور ان کی نوکریوں پہ سب سے پہلا حق دیامر کے عوام کا ہے، ان نوکریوں کے لیے بھی آواز جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی اٹھائیں اور سینٹ میں بھی اٹھائیں۔ میرے بھائیوں، پاکستان کو آج جتنی بھی بیماریاں اور مسائل لاحق ہیں، چاہے وہ آپ کے گھروں میں آئی مہنگائی ہو جس نے آپ کی زندگی اجیرن بنا دی، چاہے وہ روٹی 30 روپے کی ہو گئی ہو، چاہے وہ بجلی اور گیس کے بلوں میں اضافہ ہو، چاہے وہ آنکھیں ہوں جو نوکریوں کے انتظار میں کب سے راستہ دیکھ رہی ہیں، آپ کے مسائل کا ایک ہی حل ہے، اور اس حل کا نام ہے محمد نواز شریف۔ آپ کے مسائل کا ایک ہی حل ہے، اور اس حل کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ نون۔ آپ کے مسائل کا ایک ہی حل ہے، اور اس کا نام ہے شیر۔ کیونکہ پاکستان میں موٹر ویز کس نے بنائی میرے بھائیوں؟ کس نے بنائی؟ پاکستان کے اندر سڑکوں کے جال گلگت بلتستان کے اندر بھی کس نے بچھائے؟ ہزارہ موٹر وے کس نے بنائی؟ لوڈ شیڈنگ کس نے ختم کی؟ دہشت گردی کس نے ختم کی؟ لواری ٹنل کس نے بنائی؟ دیامر بھاشا ڈیم پر کام کس نے شروع کیا؟ گوادر کو پاکستان سے ملاتا ہے نواز شریف، سی پیک کے منصوبے پاکستان میں لاتا ہے نواز شریف، ملک سے بجلی گیس کا بحران ختم کرتا ہے نواز شریف، آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہتا ہے نواز شریف، 5 سال آٹا چینی ادویات کی قیمت اگر نہیں بڑھنے دیتا تو وہ ہے نواز شریف، پیٹرول بجلی گیس دوائی کی قیمت کرتا ہے تو وہ ہے نواز شریف،
اور میرے بھائیوں اس کی سزا بھگتتا ہے تو وہ بھی ہے نواز شریف. انتقام کا نشانہ بنتا ہے تو وہ بھی ہے نواز شریف. جھوٹے مقدمات اپنے سینے پہ جھیلتا ہے تو وہ بھی ہے نواز شریف. ناحق جیل کاٹتا ہے اور موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے وہ بھی ہے نواز شریف. اور ایک اقامے پر نکالے جانے کے بعد، ظلم سہنے کے بعد، 72 سال کا بدترین انتقام سہنے کے بعد اگر وہ آج بھی کوئی انسان کھڑا ہے، جھکا نہیں ہے، تو وہ بھی ہے نواز شریف. اور نواز شریف کس کے لیے کھڑا ہے؟ اپنے لیے نہیں کھڑا. وہ اب 70 سال کی عمر میں ان کو اتنی تکلیفیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. گپس کے میرے بھائیوں، اگر وہ کھڑا ہے تو آج بھی پاکستان کے اور گلگت بلتستان کے عوام کے لیے کھڑا ہے. چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، قاضی کو سنانا چاہتا ہوں، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو. اور یہ بھی دیکھو میرے بھائیوں کہ نواز شریف کو جن مخالفین کا سامنا ہے وہ بہت اخلاق سے گرے ہوئے لوگ ہیں. بجلی، روٹی، گیس، دوائی، علاج، سڑکیں، کچھ بھی نہیں. اور ایک ہی کام آتا ہے اور اس کا نام ہے بد زبانی. ایک ہی کام آتا ہے جس کا نام ہے انتقام. ایک ہی کام آتا ہے جس کا نام ہے نواز شریف سے حسد. اور بھائیوں، پچھلے 3 سال سے نواز شریف کو جیلوں میں بھی ڈال دیا، قید بھی کر دیا، اس کو ملک سے باہر بھی بھیج دیا، اس کی جماعت کو انتقام کا نشانہ بھی بنایا، اور آج اس کی آواز بھی بند کر دی. لیکن ہر جگہ ایک ہی آواز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گونج رہی ہے، اور اس آواز کا نام ہے نواز شریف. حال کرانا ہے، آگے قدم بڑھانا ہے، قدم بڑھاؤ نواز شریف. مجھے بہت دلی طور پر تکلیف ہوتی ہے جب مجھے عمران خان جیسے شخص کا نام لینا پڑتا ہے. میں اس کا نام بھی لینا نہیں چاہتی. میاں صاحب نے تو اس کو پہلے کہہ کے سائڈ پہ کر دیا کہ بیٹا تمہاری لڑائی نہیں ہے، تم چھوٹے آدمی ہو، اس سے باہر رہو، یہ بڑوں کی لڑائی ہے. لیکن میری مجبوری ہے. میری مجبوری ہے کہ مجھے عوام کے مجرم عمران خان کا نام لینا پڑتا ہے. اور مجھے افسوس اس لیے کہ میں ایک ایسے شخص کا نام لیتی ہوں جس نے عوام کی خدمت تو اس کو، وہ جذبہ تو اس کو چھو کے بھی نہیں گزرا، لیکن جب علاج مقصود ہو تو بیماری کا نام لینا پڑتا ہے. اور اس پاکستان کو آج جو بیماری لاحق ہے اس کا نام ہے عمران خان. اس کا نام ہے عمران خان کی جو جماعت ادھر سے توڑ جوڑ کے بنائی ہوئی ہے، اس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف. دنیا میں جو بیماری آئی جس کو کووڈ-19 کہتے ہیں، پاکستان میں وہ بیماری 2018 میں ہی آ گئی تھی. اور وہ ماسک پہننے سے نہیں جاتی، وہ ماسک پہننے سے نہیں جائے گی، وہ اٹھا کے باہر پھینک جائے گی انشاءاللہ. اور یہ وہ بیماری ہے جس نے نہ صرف ہماری نظریاتی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے، ہماری وفاق کی اکائیوں کو کھوکھلا کر دیا ہے، ہماری معاشی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے، ہمارے اداروں کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے.
بلکہ اس نے پاکستان کی اخلاقی جڑوں کو بھی کھوکھلا کر دیا ہے. یہ عمران خان اور اس کے ساتھی وہ لوگ ہیں جب یہ منہ کھولتے ہیں تو ان کے منہ سے غلاظت ٹپکتی ہے. اور ایسے شخص کا مقام گپس کے میرے بھائیوں وزیر اعظم ہاؤس نہیں ہے. ایسے شخص کو عوام کے حوالے کرو تاکہ عوام دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں. اور وہ وقت آ رہا ہے میرے بھائیوں, وہ وقت آ رہا ہے, وہ وقت آ رہا ہے. کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ حکومت وقت کے ساتھ جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام جتنے سمجھدار ہیں, جو میری انڈرسٹینڈنگ جتنی آپ کے ساتھ انٹریکشن میں ہوئی ہے, نہ صرف یہ کہ آپ لوگ بہت سویلائزڈ اور پڑھے لکھے لوگ ہو, آپ لوگ بہت سمجھ بوجھ والے انسان ہو. تو آپ لوگ یہ جانتے ہو کہ جو حکومت آج گئی یا کل گئی, جس حکومت کا جہاز ڈوب رہا ہو اس حکومت کے جہاز پہ کوئی سوار نہیں ہوگا, بلکہ انشاءاللہ اس سے چھلانگ لگائیں گے نیچے لوگ. اور آخر میں ایک بات گپس کے میرے بھائیوں اور گپس کے عوام سے جب میں خطاب کر رہی ہوں تو میں گلگت بلتستان کے عوام سے بھی خطاب کر رہی ہوں. لوٹوں کو ووٹ نہیں دینا. جو شخص وہ جماعت سے بے وفائی نہیں کرتا, وہ شخص آپ سے بے وفائی کرتا ہے, عوام سے بے وفائی کرتا ہے, اپنے ووٹ کی پرچی سے بے وفائی کرتا ہے. آپ نے اس پہ جو اعتماد کیا ہے وہ اس سے بے وفائی کرتا ہے. تو کیا بے وفا انسان کی لوٹے کی جگہ باتھ روم میں ہے یا پاکستان کے اور گلگت بلتستان کے پولنگ سٹیشنز پہ؟ بتاؤ ہاتھ اٹھا کے میرے بھائیوں. ان لوٹوں کو انشاءاللہ یہ دریائے یاسین میں سیاسی طور پہ ہم ہمیشہ کے لیے بہا دیں گے اس الیکشن کے اندر. وعدہ کرو گپس کے میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں کے کسی لوٹے کو ووٹ نہیں ڈالو گے. نہیں ڈالو گے نا؟ لوٹوں کا مستقبل پاکستان کی سیاست میں جتنا تاریک آج ہے اتنا تاریک کبھی بھی نہیں تھا. تو یہ حکومت اب جا رہی ہے, اس حکومت کو خدا حافظ کہہ دو. خدا حافظ بھی نہیں کہنا, اس حکومت کا انشاءاللہ ہم نے یوم احتساب کرنا اور وہ یوم احتساب قریب آ رہا ہے انشاءاللہ. تو شیر پہ مہر لگاؤ گے نا؟ وہ کیا نعرہ لگاتے ہو؟ ٹھپے پہ ٹھپا, ٹھپے پہ ٹھپا. ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو. تو میری ماں اور بہنوں, الیکشن والے دن کوئی بھی خاتون جو ہے وہ گھر پہ نہ بیٹھے. نہ صرف یہ کہ گھر پہ نہیں بیٹھنا بلکہ اپنے رشتہ داروں کو, بچوں کو, محلے والوں کو لے کر نکلنا ہے اور شیر پہ مہر لگانی ہے. کس پہ مہر لگانی ہے؟ زندہ باد میری خواتین, زندہ باد. اور شیر پہ مہر لگاتے وقت یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ صرف شیر پہ مہر نہیں لگا رہے بلکہ اپنی ترقی پر مہر لگا رہے ہو, اپنے منصوبوں پہ مہر لگا رہے ہو, گلگت بلتستان کی مسلم لیگ نون کی شفاف حکومت پر مہر لگا رہے ہو, اور گلگت بلتستان کی خوشحالی اور کامیابی اور عزت پہ مہر لگا رہے ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کر 2-3 نعرے لگا دو. گپس زندہ باد, گپس کے میرے شیر اور دلیر زندہ باد, گلگت بلتستان زندہ باد, نواز شریف اور پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.